पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते और आप जब भी झूठ बोलें सूनर और लेटर जो झूठ का पर्दा है वो चाक हो जाता है। आज मरियम नवाज साहिबा ने उस चीज़ का इकरार किया जिसका 2017 में वो इनकार करती आई मीडिया सेल के हवाले से। 2017 में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कोई मीडिया सेल चलाती हैं, कौन सा मीडिया सेल, कैसा मीडिया सेल, मैं तो सिर्फ मीडिया हैंडलिंग करती हूँ। और आज उन्होंने इकरार किया कि जो एक लीक ऑडियो है वो उन्हीं की ऑडियो है और बिल्कुल उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस दी थी। और आज जब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी और हमाद अजहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वुज़रा ने, तो उन्होंने बताया कि अरबों रुपए के इश्तिहारात मनपसंद चैनल्स को दिए गए। तो ये क्या वाकया है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, जो आज की बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिवली हम आपको एयरवाइड न्यूज़ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर मार्शल वक्कास सुलहरी साहब, उनका खसूसी इंटरव्यू दिखाएंगे। और जो भारतीय झूठ है बोले जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको प्रमोट करके ग्रुप कैप्टन बनाया गया और वीर चक्रा दिया गया, इस दावे के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 गिराया, पहली दफा पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल वर्जन आपके साथ शेयर करेंगे। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वार्ड। सेनेटर फैसल वार्ड साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। ये बताइएगा कि जो इस तफसीलात सामने आई हैं और जो लीक ऑडियो सामने आई है, आज़ादी सहाफ़त के चंद दिन पहले मरियम नवाज तो बड़ी अलमबरदार बनी हुई थी, PFUJ ने भी उन्हें इनवाइट किया हुआ था, और जो चीज़ें अब सामने आई हैं और जो अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अरशद साहब। देखिए अरशद साहब, सबसे पहले तो एक कन्विक्टेड खातून जो जिनका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, जो एक इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ की बेटी है, वो उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हुआ है, अभी उनका स्टेटस कन्विक्टेड का नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा साहब बेल पे चले जी, वो अभी कोर्टों में तो बेल पे ही है ना। बाप तो इश्तिहारी है, बाप तो मुजरिम है, बाप तो क्रिमिनल है, बाप तो पनाह मांग रहे हैं। तो उनकी साहबजादी है और एक साजिशी दिमाग की है और एक बेईमान क्रिमिनल माइंडसेट के साथ इन्होंने साजिशों के साथ हुकूमत चलाई है। तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि वो किस कैपेसिटी में, किस अथॉरिटी के तहत ये मीडिया सेल चला रही थी जिसे वो इनकारी थी, और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे का वो किस तरह फैसला कर रही थी। ये उनकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को किस तरह लूटा और किस तरह चलाया, अपने बाप की जागीर समझ चलाया है। मेरा सवाल आज आपसे ये है कि हम एक ऐसी खातून जो क्रिमिनल है, जिसका माइंडसेट क्रिमिनल है, जिसका बाप मफरूर है, इश्तिहारी है, उसको 22 करोड़ लोगों के सामने टीवी पे दिखाते हैं और अदलिया के ईमानदार लोगों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, इंसाफ देने वाले घर को कंट्रोवर्शियल बनाते हुए पाकिस्तान की फाउंडेशन है, और एक आर्मी के इंस्टीट्यूट के एक ऑफिसर को जो हाजिर सर्विस है उसका नाम ले लेकर उसको कंट्रोवर्शियल बनाते और कोई इस तमाशे को देखने वाला नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा साहब, आपकी हुकूमत ने इंक्वायरी तो ऑर्डर कर दी, आपसे पनामा केस पिछले 5 साल से चल रहा है प्रोसिक्यूशन के साथ, क्या आपने कोई खुफिया डील की हुई है, डील दे रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे, जिस तरह पहले आपने खुफिया मुआहदे करके नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया? और इसमें आपको स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है कि मरियम नवाज को बाइज्जत बरी करो, नहीं तो इदारे बशमूल फौज और अदलिया दोनों मुतनाज़ा होंगे? ये आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही है बाकायदा तौर पे नून लीग की? अरशद साहब, 35 साल इन्होंने हुकूमत इसी तरीके से कही है। ये आज भी समझ रहे हैं हस्बे जरूरत हस्बे हाल इनको बाहर भेज दिया जाता है, हस्बे जरूरत हस्बे हाल इनको बुला लिया जाता है, हस्बे जरूरत हस्बे हाल इनको कॉन्ट्रैक्ट के साथ सऊदी अरबिया भेजा जाता है, हस्बे हाल जरूरत हस्बे हाल इनको NRO दे दिया जाता है, हस्बे जरूरत अपने हाल एफिडेविट आ जाते हैं, हस्बे जरूरत हस्बे हाल बीमार हो जाते हैं, कन्विक्शन के बाद पूरा पाकिस्तान हमदर्द बन जाता है, समेत मेरी पार्टी का भी उसमें कुछ हिस्सा है, और हम मुल्क से बाहर भेज देते हैं। सांप का सर जब तक नहीं कुचलेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, और यह पाकिस्तान की बका की बात है, पाकिस्तान की बात है। नवाज शरीफ का बाप का मुल्क नहीं है, ये उसकी जागीर नहीं है, उसकी कंपनी नहीं है, झंडे पे चांद का निशान है, नवाज शरीफ की शक्ल का निशान नहीं है। ये तो चला रहे अपनी जागीर समझ के, 90 की दिहाई के तहत हर चीज समझ रहे, ब्लैकमेल करके, ड्रामा करके, कंट्रोवर्शियल करके बैकफुट पे ले जाएंगे। 2 दिन माजी में ये काम आता रहे और लगता यही है, माजी में ये स्ट्रेटेजी शायद उनके काम आती रही है, और आपको लगता है कि अब भी ये कारआमद है और इदारे ब्लैकमेल हो रहे हैं? देखिए जी, ये तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अरशद साहब, मेरी आपकी, इदारों की, कि हम एक दफा इस तमाशे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं
کیونکہ جب آپ کسی ججز کا نام لیتے ہیں تو وہ ایک انصاف کا گھر ہے جس پہ 22 کروڑ لوگ تکیہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آرمی کے آفیسر کا آپ نام لیتے ہیں تو کلیکٹیولی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ گورنمنٹ مجھے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, تماشا بند کرنا پڑے گا. اگر یہ تماشا آپ نے بند نہیں کیا تو یہ ڈرامہ تو چلتا رہے گا. پاکستان کو ایک ایکسپیریمنٹ کی طرح چلایا جا رہا ہے. جب چاہے کسی کو بنا دیتے, جب چاہے کسی کو بگاڑ دے, جب چاہے NRO دے دیتے, جب چاہے بلا لیتے, جب چاہے کیسز ختم کر دیتے, کبھی کسی کو 4 شیڈیول میں ڈال دیتے, کبھی کسی کو نکال دیتے, کبھی کسی کے ساتھ گیم ہو جاتی. بہت شکریہ سینیٹر فواڈہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, اور آج کی جو ایکسکلوسیو بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کا پہلا آفیشیل ورژن, اور ہمارے جو انٹرنیشنل آڈینسز کے لیے ہے اس میں پہلے ہم آپ کو انگریزی میں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی انٹرویو اردو میں پاکستانی آڈینسز کے لیے وہ بھی بتاتے ہیں. اور یہ پہلا ریئیکشن ہے جو بھارت نے, ہندوستان نے ابھی نندن کو, گروپ کیپٹن ابھی نندن کو ویر چکرا ایوارڈ دیا. کس چیز پہ؟ ایک جھوٹے دعوے پہ کہ پاکستانی F-16 مار گرایا. آئیے دیکھتے ہیں. Group Captain Abhinandan has been given an award by the Indian government for shooting down a Pakistani F-16 aircraft. How do you look at the Indian Air Force claim and the Indian government's claim? The first thing is that, giving an award or an reward to any of the individual by any entity, any air force or of any nation, it's their prerogative. We want to give the award, absolutely. The issue is with the citation itself, and the issue is the reason on which they have given that award. That did not happen at all. That's a blatant lie. There was no F-16 shot down that day. There was no Pakistani aircraft shot down that day. What were the losses of the Indian Air Force that day, and why Pakistan Air Force did not claim that it also shot down an Indian helicopter? That day, there were 3 aircraft shot down. All 3 were Indians. One was the MiG-21, which crashed inside Pakistan. One was Su-30, and one was a helicopter. Now, initially, the Indian side denied downing of a helicopter. On our side, we did not claim it because we had not done it. It is against our core values that we should be asking for a claim that we have not done that. On their side, later on, they themselves held an inquiry also on that, and the surface-to-air missile was responsible to shoot down that helicopter. And you can imagine the chaos and the situation that was there at that time, during which the helicopter and the downing of MiG-21s, they were very close to each other in terms of time. Air Marshal Sulai Sahab, the Indian claims, have they been verified internationally, or internationally the Indian claim is challenged? The Indian claims have been challenged internationally as well. I would like to mention, take your attention to Foreign Policy magazine, which issued an article, and those aircraft are not only being counted by state entities, but also the original aircraft manufacturers, like in this case Lockheed Martin. Anyone can go and check from them. There was no aircraft lost that day. I would also like to mention here that there have been critics of Pakistan who have actually come back saying that this has never happened. And Professor Christine Fair is one of them. Then one of the other writers also, Mr. Michael Kuckelman, he has also put that very clearly, that this has not happened. And I would go ahead and say that this was challenged by one of their own persons when the anchor person in India Today was talking about engines recovered. He was indicating that to be an engine from the Pakistani F-16, whereas the expert who was sitting there, he challenged him right there and said, "You're wrong. You're talking about GE engine, and Pakistan Air Force does not operate GE engine." He was right. We operate Pratt & Whitney engine. Were the missiles, any missiles missing from the MiG which Group Captain Abhinandan, at that time Wing Commander Abhinandan, was flying? No, all 4 missiles were recovered, and we also showed that to foreign media persons as well, and they came and they saw it by themselves, and locally also people went and saw all those 4 missiles. I think the footage for that should still be available. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز ایئر مارشل وقاص سلیری بتا رہے تھے کہ کس طرح انڈیا نے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولا. اور انڈین Su-30 طیارے جب گرائے گئے تو سوال یہ بھی انڈیا میں پوچھا گیا کہ جی اگر طیارے گرائے گئے تو پائلٹس کدھر گئے؟
ہندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا، ANI نے 4 اپریل کو باقاعدہ طور پہ خبریں دی تھیں اور بتایا تھا کہ 2 انڈین ایئر فورس آفیسرز ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ وہی افسران تھے انڈین ایئر فورس کے جو کہ Su-30 فلائی کر رہے تھے اور جس کو پاکستان نے مار گرایا تھا؟ اس حوالے سے بھارت جو جھوٹ بولتا رہا اور کس طرح سے وہ بے نقاب ہوئے، اور کیا اس کا انڈین ملٹری پہ، انڈین ایئر فورس پہ، ان کے مورال پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ یہ تمام وہ تفصیلی سوالات ہیں ناظرین جو ہم نے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشن سے کیے، اور اس میں ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ انڈیا جو 1965 کی جنگ تھی، اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر ان کے حوالے سے بھی کئی دفعہ کلیم کیے، 2-3 دفعہ کلیم کیے کہ جی ہم نے ان کا طیارہ گرا دیا، انہیں شہید کر دیا، اور پھر انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں بتایا کہ جی دیکھیں میں تو یہاں کھڑا ہوں بڑے ہنستے ہوئے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ تفصیلی انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں اس وقت موجود ہوں ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل وقاص احمد سلیری صاحب، DCS آپریشنز ہیں. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور میں آپ کو ناظرین یہ بتا دوں کہ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشن جو ہے یہ وہ پیوٹ ہے جس کے گرد تمام ایئر فورس کے، پاکستان ایئر فورس کے آپریشنز ان کے گرد گھومتے ہیں، ان کی پلاننگ اور اس پہ نظر رکھتے ہیں. ایئر مارشل صاحب، انڈین گورنمنٹ نے گروپ کیپٹن ابھی نندن، اس وقت ونگ کمانڈر تھے 2019 میں، ان کو ایک ایوارڈ دیا ہے اور سائٹیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک F-16 انہوں نے گرایا تھا. کیا یہ صحیح بات ہے؟ اچھا صاحب، سب سے پہلے تو کسی بھی ایک ملک کا اپنا دائرہ کار ہے، اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جس کو بھی ایوارڈ دینا چاہے وہ دے. کوئی بھی ایئر فورس اپنے کسی بھی انڈیویجول کا ایوارڈ ریز کرنا چاہے ضرور ریز کرے. اسی جو آپ سائٹیشن کا ذکر کر رہے تھے اسی کے ساتھ پرابلم ہے، کیونکہ وہ سائٹیشن سراسر جھوٹ پہ بنی ہوئی ہے. اس کے اندر سفید جھوٹ ہے، ٹوٹل بلیٹنٹ لائی. اس میں کوئی چیز کریکٹ نہیں ہے اور ایسا ہوا ہی نہیں جس کے اوپر ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس طرح کے ایوارڈز ہوتے ہیں وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. اس میں ہر لیول کے اوپر اسکروٹنی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو اتنے ہائی لیول کا ہو جس طرح ویر چکر ہے. سو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے انڈیویجول سے لے کے سروس اور نیشن سب کو اس پرٹیکولر چیز کے اوپر ایگری کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہوا، جبکہ ایکچولی یہ نہیں ہوا. جو انڈین کلیمز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں کہ F-16 واقعی نہیں گرایا گیا؟ ویسے تو اشرف صاحب کو پتہ ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی اس طرح کی کافی چیزیں اس وقت ڈسکس ہوئی تھی. کچھ پوائنٹس میں آپ کو ابھی دینا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ابھی نندن نے ایک F-16 کو شوٹ کیا اور وہ میسائل سے شوٹ کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے جس کو وہ مانتے ہیں کہ ان کا جہاز گرایا گیا تھا اور ابھی نندن خود بھی پکڑے گئے تھے اور ان کا جہاز بھی گرا تھا. اس جہاز کے ساتھ 4 میسائل ایز اٹ از وہ ملے تھے، اور اس کو فورن جرنلسٹ نے بھی آ کے دیکھا تھا خود فزیکلی ان 4 میسائلز کو. سو میسائل تو فائر ہوا ہی نہیں. دوسرا پارٹ یہ کہ الحمدللہ ہماری سائٹ پہ اس دن واقعے کے بعد تمام ایئر کرافٹ جتنے بھی اس ایکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ خیریت سے اپنے اپنے بیسس پہ لینڈ کی. جہاز کا گرنا کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، وہ ایسے چیز چھپائی نہیں جاتی، نہ چھپ سکتی ہے. اور دوسرا جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں، سروسز ہوتی ہیں، جو ایئر فورسز ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے واقعے کو اس طرح چھپا نہیں سکتے اور جھوٹ کے ساتھ نہیں اس کو مکس کر سکتے. تو میرے حساب سے مختلف لیولز کے اوپر نہ صرف ہمارے اینڈ پہ بلکہ انٹرنیشنلی اور باقی کئی اور طور طریقوں سے اس کو سامنے بڑی کلیئرلی لایا گیا ہے کہ اس دن اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. ایئر مارشل سلیری صاحب، جو انڈین گورنمنٹ کا کلیم ہے کیا اس کو عالمی سطح پہ بھی چیلنج ہوا؟ کوئی ایویڈنسز ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ کنٹروورسی تو اسی زمانے میں اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی تھی. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو فارن پالیسی میگزین اٹ سیلف نے یہ چھاپا اور اس نے ایک ریلائبل سورس انڈیکیٹ کیا کہ US گورنمنٹ نے اس کے اندر کنفرمیشن دی ہے ان کو کہ سارے جو نمبرز ہیں وہ کاؤنٹ کیے گئے. اس کے علاوہ یہ نمبرز تو اوریجنل ایئر کرافٹ مینوفیکچرر بھی کاؤنٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جہاز وہ کاؤنٹ ہوتا ہے جو بھی ایئر میں جاتا ہے، اور وہ جب لینڈ نہیں کرتا
یا کریش ہو جاتا ہے تو اس کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ تو کوئی ایسا بڑی چیز نہیں ہے جس کو کنفرم نہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ کافی اور بھی لائک ایک پروفیسر کرسٹین فیئر ہیں, ان کو بہت لوگ بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں, پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات کو جانتے ہیں. انہوں نے ایک نہیں ملٹیپل فورمز کے اوپر اس چیز کو ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے خود اس کی تحقیق کی اور اس پہ اس نتیجے پہ پہنچی. اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ کاش ہوا ہوتا ایسا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ مائیکل کوگلمین ہیں, وہ بھی کافی رسپیکٹڈ ہیں اپنی وہ رائٹ اپس کے اندر, اور انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی اس چیز کو انڈیکیٹ کیا, اور اس کے اوپر ان کو کافی انڈین سائڈ سے اس کے اوپر کرٹیک بھی ملی ہے کیونکہ وہ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. ایئر مارشل سلیحی صاحب, جب مگ جہاز اس کے پارٹس وغیرہ ریکنسٹرکٹ کیے تو اس میں کوئی میزائل مسنگ تھا جس سے کہ F-16 شوٹ ڈاؤن کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اس جہاز کے اوپر مگ 21 پہ میکسیمم 4 میسائل لگ سکتے ہیں. وہ چاروں میسائلز ریکیج کے ساتھ ملے تھے, اور وہ چاروں میسائلز پھر ڈسپلے پہ بھی لائے تھے, اور اس کے اوپر اس کی فوٹیج بھی اس زمانے میں بنی تھی, جس میں کلیئرلی یہ چیز انڈیکیٹ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی میسائل فائر ہی نہیں ہوا. اس دن 3 جہاز گرے تھے اور تینوں انڈین ایئر فورس کے تھے. ایک Su-30 تھا, ایک مگ 21 تھا, اور ایک ہیلی کاپٹر تھا جو کہ گرا. اس کو شروع میں انہوں نے ڈینائی بھی کیا, ہم سے پوچھا گیا, ہم نے کہا ہم نے نہیں گرایا وہ, اور بعد میں پتہ لگا کہ ان کے اپنے ہی ایک سرفیس ٹو ایئر میسائل سے وہ فائر ہوا تھا. انٹرسٹنگ ہے مارشل سلیحی صاحب, آپ نے کہا 3 انکلوڈنگ دا ہیلی کاپٹر کلیم کیا جا سکتا تھا, لیکن پاکستان ایئر فورس نے کلیم نہیں کیا, اور آپ کے جو ایوارڈ دیا گیا ونگ کمانڈر ابھی نندن کو, جو کہ جہاز گرا نہیں گیا اور وہ کلیم کر لیا گیا. یہ دونوں فورسز کی یہ مائنڈ سیٹ کے بارے میں کیا بتاتی ہے, ملٹری کوڈ آف آنر کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں, ہم جتنی بھی فورسز ہیں وہ انہی کور ویلیوز پہ کھڑی ہوتی ہیں. نیشنز بھی کور ویلیوز پہ کھڑی ہوتی ہیں. اس کا پہلا پارٹ ہی انٹیگریٹی ہے, اس کو ہم وائلیٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. جو چیز ہم نے نہیں گرائی وہ ہم نے نہیں گرائی, ہم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. جو گرایا اس کے بعد کی. سو یہ انڈین ایئر فورس کو اور ادھر ان کی نیشن کو خود سوچنے کا, یہ بات ان کی سوچنے کی ہے. مارشل سلیحی صاحب, جو اطلاعات آئی تھی جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا کہ ہم نے کمیونیکیشن بھی جیم کر دی تھی اینڈ ونگ کمانڈر ابھی نندن واز بلائنڈیڈ, لیکن جب جہاز کوئی میزائل وغیرہ فائر ہوتا ہے تو اس کے کمیونیکیشن ریکارڈز ہوتے ہیں. آپ بھی سن سکتے تھے, اس طرح کی کوئی چیزیں پتہ لگیں کہ واقعی اس نے میزائل فائر کیا, اپنے ایئر ٹریفک کنٹرول کو, ڈیفنس کنٹرول کو اس نے بتایا کہ جی آئی ہیو شاٹ ڈاؤن کو, اس طرح کا ریکارڈ اویلیبل ہے؟ دیکھیے, جو کنورسیشن ہوتی ہے پائلٹ کے درمیان اور ایئر ڈیفنس کنٹرولر کے درمیان, وہ ریکارڈ ہوتی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جیمنگ تھی, درست یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ جیمنگ تھی, لیکن میں بتاتا چلوں کہ جب بھی پائلٹ کوئی بھی ایکشن لیتا ہے ہوا میں, کوئی میسائل فائر کرے یا گن فائر کرے, تو ساتھ ہی اس کی کال دیتا ہے. یہ پارٹ ہے ہماری ٹریننگ کا, یہ صرف ہماری نہیں, دنیا بھر کی تمام ایئر فورسز کی ٹریننگ کا حصہ ہے. سو اس میں کوئی ایسی کال نہیں آئی تھی. اچھا ایئر مارشل سلیحی صاحب, جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا, ہمارے کیپ مشنز بھی فلائی کر رہے تھے, تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں انڈین ٹاپ ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہے, اور جب ہم نے ان کے گرد جا کے میزائل پھینکے تو ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا؟ دیکھیں, نیشنل لیول کے اوپر کچھ ڈیسیجنس تھے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے لیے تھے اور اناؤنس بھی کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسپانس کرنے کا سوچیں گے نہیں, ہم رسپونڈ کریں گے. سو کیا. اس کے علاوہ حالات دیکھتے ہوئے جو ڈیسیجنس انہوں نے لیے کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے, وہ اسی حساب سے پاکستان ایئر فورس نے اپنے مشن کو ڈف ٹیل کیا, اور وہی آبجیکٹیوز اچیو کر کے دیے جو کہ نیشنل لیڈرشپ کو چاہیے تھے. اچھا مارشل سلیحی صاحب, اس آپریشن کا ہمیں پتہ لگا نام تھا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ, نام کیسے ڈیسائیڈ ہوا؟ ایکچولی یہ ایک کانٹیجنسی تھی جو فار اے لانگ ٹائم بائی دا سیم نیم, اسی نام سے بہت عرصے سے بنی ہوئی تھی, اور یہی کام ہے ہمارا. الحمدللہ آپ کی فورسز پیس ٹائم کے اندر یہی ایفرٹ کرتی ہیں کہ نیشن کے لیے اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہر طرح کی کانٹیجنسیز کو پریپیئر کر کے رکھیں. یہ انہی میں سے ایک کانٹیجنسی تھی جو کہ ایکسیکیوٹ ہوئی, تو یہ نام اسی کے نام پہ رکھ دیا گیا. مارشل سلیحی صاحب, 1965, 71 اور خاص طور پہ 27 فروری 2019
ملٹری ہسٹری لکھی جاتی ہے، ایئر فورس کی ہسٹری لکھی جاتی ہے. تو جب اس واقعے کی ہسٹری لکھی جائے گی اور جس طرح سے انڈین گورنمنٹ نے گروپ کیپٹن ابھینندن کو ایوارڈ دیا ہے، اس میں مورلز آف دا ملٹری وہ بھی انہوں نے اپہولڈ کیے ہیں، جو ڈگنیٹی ہوتی ہے ایک آفیسر کی وہ اپہولڈ کی ہے، یا آپ کے خیال میں ایز این ایئر فورس آفیسر بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، پروفیشنلز ہیں آن دا ادر سائڈ ایز ویل. ابھینندن صاحب کو خود یہ ریسیو کرنا چاہیے تھا، اینڈ نوئنگ دا فیکٹ کہ ہی بلانگس ٹو اے ملٹری فیملی، اس میں انہوں نے اپہولڈ کی وہ ڈگنیٹی. دیکھیں میں ایک جنرل بات کروں گا. پہلی چیز تو میوچلی پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس ایک دوسرے کو پروفیشنلی رسپیکٹ کرتی ہے. دنیا میں جتنی بھی ایئر فورسز ہیں ان سب کی کور ویلیوز ہیں، بنیادی اقدار. ان میں سب سے پہلے انٹیگریٹی آتا ہے، اور انٹیگریٹی ہے ہی اس چیز کا نام کہ میں صحیح کام سچ کہوں گا، صحیح کروں گا، اور اس وقت بھی کروں گا جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کریں جو کور ویلیوز ہیں تو میرا خیال ہے ہر لیول کے اوپر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ خود اس انڈیویجول کو، سروس کو اور نیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو سب کو انہوں نے پامال کیا. اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ایروڈ کر رہی ہیں ان کی بیسک ویلیوز، جو کہ کسی بھی نیشن کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین، ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے انہوں نے ہمیں ان کور ویلیوز کے اوپر کھڑا کیا، انہی کوئی بات کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں. اور اسی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ آج بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں باہر سے ایز ریٹائرڈ آفیسرز. آئی ایم شیور کہ ادھر بھی سین وائسز، ریٹائرڈ آفیسرز جن کو پتہ ہے کہ کیا ایکچوئل سٹوری ہے، ان کو اس چیز سے پریشان ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری کور ویلیوز جو ہیں وہ تو نہیں ہم ڈسٹارٹ کر رہے. کیونکہ اس کو ہسٹری کو بدلنے کی جو یہ کوشش ہے، ناکام کوشش ہے، وہ ویسے تو باقی دنیا کو کنونس شاید نہ کرے، لیکن ان کو کتنا افیکٹ کرے گی یہ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. ایک آپریشن سوئفٹ ریکارڈ 2019 کے بعد جو انڈین گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹس آئیں اور کچھ انہوں نے سٹیپس بھی لیے فورس ماڈرنائزیشن کے حوالے سے، لیٹسٹ ویپن سسٹمز کی ایکوزیشن کے حوالے سے، تو کیا پاکستان ایئر فورس ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے؟ اور جتنے لیٹسٹ ویپن سسٹمز وہ انڈکٹ کر رہے ہیں اس وقت، خاص طور پہ انڈین ایئر فورس میں، انڈین ملٹری میزائل سسٹمز بھی، تو کیا ہم اس کو میچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ ایک اسٹریٹجک لیول، آپریشنل اور ٹیکٹیکل لیول کی اسیسمنٹس اور انالیسس چلتی رہتی ہے، اور ان کے بیس کے اوپر آپ ہمیشہ فارورڈ لکنگ پلان کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک سلسلہ ہے جو کہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری میں بھی ماشاءاللہ ہمارے پریڈیسیسرز نے بھی اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھا ہے کہ گلوبلی کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور ریجنلی کیا کیا اسپیشلی ایئر پار کے پرسپیکٹیوز میں کیا چینجز آ رہے ہیں. ایئر پار آج کل دنیا میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹولز ہے جو کہ نیشنل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اس کو اپلائی کرتی ہے. سو اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹیو کے اندر کئی سٹیپس ہم تھرو آر اسمارٹ پروکیورمنٹ پلانس ہم اس کو ایکسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس چیز کی فلی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس فسکل سپیس کے اندر کس طرح نیشن کے اوپر کوئی بوجھ ڈالے بغیر ہم آگے چلتے رہیں، کیونکہ سیکرٹ جو ڈیوٹی ہمیں ملی بھی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. وہ ہمارے پریڈیسیسرز نے بھی کی تھی، وہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہماری جنریشن سے بھی کرنی ہے. تو جو انہوں نے پلان کیا تھا وہ ہمارے کام آیا. آج جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ آگے کرنا ہے، اور یہ کام تو کرنا ہے ہی. سو اس حساب سے ٹیکنالوجی بھی آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے، اس کی ڈائریکشنز بھی آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے. وار کا کریکٹر میں جو چینجز آئے ہیں، ایئر پار کی وجہ سے کیا کیا چینجز آئے ہیں، سائبر اور اسپیس کی ڈومین میں کیا چینجز آئے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر کہاں وہ اس کی اور باقی نیش ٹیکنالوجیز کیسے ایئر پار کے کریکٹر کو اور وار کے کریکٹر کو چینج کر رہی ہے. وی آر ورکنگ آن آل دیز ایریاز الحمدللہ. اور انشاءاللہ جس طرح ہم آگے موو کرتے جائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ نظر بھی آئے گا. لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اس سب میں اکوپمنٹ ہی نہیں کی ہے ہیومن ریسورس، اور اس پہ بھی بہت فوکس ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن کہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ جو اگر ہم پر کوئی وار امپوز ہوتی ہے فیوچر میں اس کو ہم بہتر طریقے سے لڑ سکیں. اور ہماری قوم ہر وقت اتنی شیورٹی کے ساتھ
رہے جس طرح وہ ہمیشہ سے رہی ہے. پراؤڈ آف دیئر ملٹری فورسز, پراؤڈ آف دیئر ایئر فورس. دیٹ انشاءاللہ ول کنٹینیو ٹو ڈو. مارشل سلیح صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فزیکل اسپیس کی لمیٹیشنز ہونے کے باوجود جو ہیومن ریسورس اور جتنے تقاضے ہیں, جدید جنگی تقاضے ہیں, اس سے ہماری ایئر فورس ہم آہنگ بھی ہے, اس پہ کام بھی کر رہی ہے. لیکن ایک ہیومن ابیلٹی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جب آپ فورس کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کا اور انڈین ایئر فورس کا خاص طور پہ, اور جس قسم کی لیٹسٹ ایکوزیشنز انڈیا کرنے جا رہا ہے, ہیومنلی کیا پاسبل ہوگا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں؟ اور اسٹریٹجی جو پلاننگ میں ہم نے ثابت بھی کیا کئی دفعہ پاکستان ایئر فورس نے بیٹر پلاننگ, بیٹر ٹریننگ کے ساتھ, اس کی کیا کوئی لمیٹیشنز بھی, اور ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی لیٹسٹ ویپن سسٹمز ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ضرورت ہوتی ہے. کتنی ضرورت ہوتی ہے وہی اسیس کرنا اسٹریٹجی کا پارٹ ہوتا ہے. ہسٹوریکلی ہم آؤٹ نمبرڈ ہی لڑے ہیں, اور کبھی بھی ہم سٹیل ٹو سٹیل تو میچ کر بھی نہیں سکتے. نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اور نہ میرا خیال ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. جہاں ضرورت ہے وہ وہیں پہ آ کے فرق ڈلتا ہے, اور وہ ہے ٹریننگ, وہ ہے کور ویلیوز, وہ ہے وہ شوق, وہ پیشن جس سے ہمارے ایک ایک سولجر آن گراؤنڈ, سیلر ان دی آن دا سیز اینڈ اے پائلٹ ان دی ایئر, وہ سب کام کرتے ہیں. اور ایکچولی فورس بنتی اینڈ میں ان انڈیویجول سے نہیں ہے جو صرف جا کے بندوق پکڑ کے یا جہاز میں بیٹھ کے کرتے. یہ فورس پوری بنتی ہے ان سب ایلیمنٹس کے ساتھ جو جہاز کو پریپیئر کرتے ہیں, جو ویپن کو پریپیئر کرتے ہیں, جو ایئر ٹریفک کنٹرول میں لک آفٹر کر رہے ہیں, جو نے رن وے بنائے ہیں, جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, جو فیول لا کے دے رہے ہیں, جو لاجسٹکس کو انشور کر رہے ہیں, جو ہمیں ہاسپٹلس میں سرو کر رہے ہیں, جو ہمیں ٹی سرو کر رہے ہیں, جو ایئر کرافٹ کو سیفلی ایئر بورن کرنے سے پہلے سویپ کر کے انشور کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ سے کوئی چیز پک ہو کے انجن میں نہ جائے اور انجن نہ خراب ہو. یہ فورس پوری ایک جو اینڈ میں پروڈکٹ نکلتا ہے وہ سارے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ سب ہمارے فوکس میں الحمدللہ, اور یہی اصل ایج ہے جو ہم انشاءاللہ ہمیشہ مینٹین رکھیں. مارشل صاحب آپ نے کور ویلیوز ٹریننگ میں کور ویلیوز کا ذکر کیا. میں دوبارہ اب اس چیز پہ جاؤں گا جو ملٹری کوڈ آف آنر ہے. کیا پاکستان ایئر فورس نے بھی غلط سائٹیشن پہ یہ پاسبل ہے کہ کسی کو ایوارڈ یا میڈل مل جائے؟ اور اگر اس طرح کا سلسلہ شروع ہو تو ارریسپیکٹو ویدر اٹس انڈین ایئر فورس اور وچ ایور اے بی سی, اس سے مورائل پہ کیا اثر پڑتا ہے, ٹریننگ پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور آپ کیا غلط قسم کے انسینٹیوز سیٹ کر رہے ہوتے ہیں آئندہ کے لیے؟ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جھوٹ کے بل بوتے پہ اس طرح کا کوئی بھی ریوارڈ دیا ہوا بے حرمتی ہے پوری فورس کی, اور یہ چیز میں امیجن نہیں کر سکتا. دینے کی تو بات دور سے ہے کہ ایئر فورس کسی کی سائٹیشن ریز کرے جو کہ اس نے کیا ہی نہیں, تو یہ تو سوچنے کی بھی بات نہیں ہے. دینے کی تو بات بہت دور کی ہے, اور یہ پوری فورس کو ایکچولی ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے. اور اس چیز کے اوپر لیڈرشپ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے اگر وہ اپنی کور ویلیو سے ہٹ جائیں. الحمدللہ ہماری انٹیگریٹی, ایکسلنس اینڈ ٹیم ورک ہمارے کور ویلیوز کا حصہ ہیں, اور اس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں کہ کسی وقت یہ بریک نہ کرے. اس کے اوپر تو کھڑی ہے فورس. مارشل سلیح صاحب, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ نے ذکر کیا, یہ والے جو چیلنجز ہیں فورس ماڈرنائزیشن پلانس میں پاکستان ایئر فورس کے, کیا یہ شامل ہے؟ بالکل. اور اس کے اوپر ہماری ہائیسٹ لیڈرشپ سے چیف آف دی ایئر اسٹاف خود اس میں ہمتاً اس کے اوپر فوکس رکھتے ہیں. آلویز دیر از سم تھنگ وچ از نیور اسٹاپڈ. اگر آپ دیکھیں تو تمام برانچز اسٹارٹنگ فرام دی ریکوائرڈ اسٹریٹجک ریسٹرکچرنگ ٹو فوکسنگ آن دا ٹریننگ ٹو going for smart procurements to managing in whatever resources that we have, اس کو cost effective بنانے کے لیے, سیفٹی کے اسپیکٹس کو انشور, کوالٹی کے اسپیکٹس کو انشور, یہ سب چیزیں ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی طرف فوکسڈ ہیں. اور یہ سسٹمک ہے. اٹ از ناٹ کہ ایک چیز کو کہا اور بس کر کے چھوڑ دیا. یہ سسٹم میں اس طرح ایمبیڈ کی جا رہی ہیں کہ جو فیوچر کی ہماری وار ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. اگر وہ ہم پہ امپوز ہوتی ہے تو ہم بالکل تیار ہیں ہر اسپیکٹرم میں لڑنے کے لیے. JF-17 ایکسپورٹس شروع ہو گئی ہیں, اور 27 فیبرری 2019 کے بعد کیا انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں آپ کو مشکل ہوئی اس کی یا آسانی پیدا ہوئی؟
دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جہاز وار پروون ہو. تو JF-17 کا ایک بہت بڑا ایج ہے یہ کہ وہ وار پروون ہے, بہت سکسیزفلی اس نے کیا. دوسری جو یہ کیپیبلٹیز اس پرائس میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تو وہ جو پروڈکٹ ہے وہ اٹ سیلف بول رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا انٹرسٹ بڑھتا ہے وہاں پہ کمپیٹیٹرز بھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہر جگہ پہ جاتے ہیں. لیکن چونکہ الحمدللہ ہمارا پروڈکٹ بھی اچھا ہے تو آپ گائے بگائے اس کے اوپر خوشخبریاں بھی سنتے جائیں گے. خیر مرشد فلاحی صاحب, جب JF-17 کی بات آتی ہے اینڈ ونس وی گو بیک ٹو 27 فیبرری 2019, Su-30 اور MiG دونوں پہ ایئر سپیریورٹیز ایک کامبیٹ ایئر کرافٹ نے ثابت کی ہے. دیکھیں, جب ایک فورس جاتی ہے کسی کے اگینسٹ لڑنے کے لیے وہ ایک ٹیکٹکس وغیرہ اپنے بنا کے جاتی ہے. اس کے اگینسٹ جو دوسری فورس ہے, اف اٹ از ایبل ٹو پرفارم دا سیم وے, دی ریزلٹ از ڈفرنٹ. اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو ہمارے وہاں پہ پیکیجز موجود تھے ان لوگوں نے کس طریقے سے اس کو امپلائی کیا, کہاں پہ. دیکھیں, اس کے اندر آپ نے خود ہی ذکر بھی کیا تھا, الیکٹرانک وارفیئر نے بھی اپنا افیکٹ ڈالا, ہمارے پائلٹس کے پلان نے بھی اپنا افیکٹ ڈالا, ہمارے ایئر ڈیفنس کی کالز نے اس کا افیکٹ ڈالا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پہ وائلیشنز ہوئیں ہمارے سیکرٹ لینڈ کی, وہاں پہ میسائل فائر ہوا, وہاں پہ جہاز گرا. اس سے زیادہ بھی مواقع ہو سکتے تھے لیکن ڈسپلن کے ساتھ صرف وہیں پہ کام کیا جہاں کرنے کی ضرورت تھی. جب افواج لڑ رہی ہوتی ہیں تو اس میں قوم کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. پاکستانی قوم کے جو پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے فیلنگز ہیں, جذبات ہیں, وہ آپ کی فورس پلاننگ میں جب آپ آپریشنز پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کیٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہم ریپرزینٹ اپنی قوم کو ہی کر رہے ہیں. ہم سب اپنی قوم سے ہی موو کر کے آگے آئے ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ نظریں بھی ہیں. ہم کہتے بھی ہیں کہ سلیپ ٹائٹ, وی آر اویک. ہم کہتے بھی ہیں کہ وی آر پرائڈ آف دا نیشن. یہ ہمارے لیے موٹیویٹنگ بھی ہے اور ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہے اس کو کیٹر کرنا. whenever we are going for our anything, not only planning, also force goals کی جو ہماری requirements ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ at the end of the day ہمیں sacred responsibility ملی ہوئی ہے ایئر ڈیفنس آف پاکستان کی. رسپانسبل ہے. ایئر مارشل فلاحی صاحب, یہ کتنا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس کافی بڑی ہے اور ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ پہ جتنی ہمیں تھریٹس ہیں اس حوالے سے کہ چڑی بھی پر نہ مار سکے اور اگر آئے تو پھر آپ دن کی روشنی میں جا کے جواب دیتے ہیں, کتنا آسان کام ہوتا ہے یا مشکل؟ دیکھیں, وین اٹ کمز ٹو ڈیفینڈنگ دا نیشن, آئی تھنک ہمارے حوصلوں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بڑی نہیں ہے. یہی تو چیز ہے جو ہمارے پریڈیسیسرز نے ہمیں سکھائی, یہی تو چیز ہے جو ویلیوز میں لے کے ہم آگے چل رہے ہیں, یہی تو چیز ہے جو کہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں کہ وی آر ایبل ٹو پرفارم ود لیس. تو وہ پلاننگ اس طریقے سے ہے جو کہ کی ہوتی ہے, اس کے اندر اسٹریٹجی کا پارٹ ہوتی ہے, وہ انشور کرتی ہے کہ ہم لینتھ اینڈ بریڈتھ آف ایئر فورس آف پاکستان کو اپنی تمام جتنے بھی باؤنڈریز ہیں اور LOCs ہیں اور مختلف زونز میں اس کو ہم پروٹیکٹ کریں اور کوئی جگہ بھی ایسی نہ رہے کہ جہاں پہ عوام یا ہمارے لیڈرشپ انکلوڈنگ دا ملٹری لیڈرشپ کوئی فیل کرے کہ ایئر فورس موجود نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہر جگہ موجود ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چڑی بھی پر نہ مارے, وہ ہماری رسپانسبلٹی میں ہے اور ہم اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپلائمنٹس پیس ٹائم میں اور وار ٹائم میں اسی طریقے سے رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.